बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ गौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत जो हैं वो माशाल्लाह डेरा गाज़ी ख़ान की जानी पहचानी शख्सियत हैं। डेरा गाज़ी ख़ान के माशाल्लाह नामवर वकील भी हैं और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ पे मजलिस शूरा मरकज़ी शूरा के मेंबर भी हैं माशाल्लाह। तो आजकल साबिक़ सदर बार भी हैं माशाल्लाह डीजी खान के। आजकल जो सियासी माहौल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत जो है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मलिक साहब का इंटरव्यू करूं। तो सर आप कैसे देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को, कि जिन लोगों ने मतलब उनके बारे में बड़े अजीब बातें की थी, अब वो जो है उसके पीछे लगे हुए हैं माशाल्लाह और कदमों में मतलब कदमों में बैठे हुए हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? गुजारिश ये है सर, हम तो मौलाना फजलुर रहमान से के साथ उस वक़्त से हैं सही, जब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की रिहलत हुई तो ये नौजवान थे। गालिबन वो खुद कहते हैं कि मेरी कोई 27-27.5 साल उम्र थी। अच्छा। उस वक़्त जमीयत उलमा इस्लाम जो मुतहिदा थी, हज़रत दरखास्ती साहब उसके अमीर थे। पीपल पार्टी के साथ एक तहरीक चली थी 77 में जी। तो उसका असर भी तमाम मजहबी जमातों पर था। भुट्टो साहब के खिलाफ चलाई गई थी, जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने की। वो 9 सितारे वाली जो थी। 9 सितारे वाली। सही। तो 81 में MRD की बुनियाद पड़ी। सही। और उसकी बुनियाद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने ही रखी थी। ये बेगम नुसरत भुट्टो साहब के घर पे वो एक इशाइया था, वहाँ पे वो उम्रा की सआदत के लिए जा रहे थे तो उनकी रिहलत हो गई थी यहीं कराची में। सही। फिर जमात में बड़ी रिफ्ट पैदा हुई, चपकलिश हुई, हत्ता कि 2 लख्त हो गई। मेरा बताने का मकसद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान नौजवान थे, उलमा हज़रात दूसरी तरफ से बड़े बड़े जय्यद उलमा, बड़े बड़े मदारिस। हम तो उस वक़्त से मौलाना के साथ हैं, उससे भी पहले जमात में तो उससे भी पहले थे। सही। तो उस वक़्त मौलाना की सियासत का इब्तला का ज़माना था, आजमाइश का ज़माना था। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े मदारिस मौलाना को ये उसका अमल ये पसंद नहीं फरमा रहे थे कि वो पीपल पार्टी के साथ मिलकर ज़ियाउल हक के खिलाफ जिद्दोजहद करें। सही। ज़ियाउल हक साहब बेशक मार्शल्लाह उन्होंने लगाया था, लेकिन उनमें एक इस्लामी रंग था। हाँ बिल्कुल जो मजहबी लोगों को मुतासिर करता था। सही। और मौलाना जमहूरियत की बात करते थे। वो ये भी फरमाते थे, बल्कि ये तो मुफ्ती साहब फरमाते थे कि इनसे इस्लामाइजेशन की कोई तवक्को नहीं है। सही। तो हम तो मौलाना की सलाहियतों के उस वक़्त से, जब हम स्टूडेंट थे, फिर मैं वकालत में आ गया 83 में। सही। तो हम तो उस वक़्त से हैं, मौलाना की सलाहियतों को भी जानते हैं, मौलाना की विजन, मौलाना की मतानत, फतानत, सियादत, हम तो कैल थे। सही। हमें तो ये कहा जाता था चूँकि ये पार्टी के साथ है इसलिए उनके साथ। लेकिन मौलाना ने जिस अंदाज में सियासत का वतीरा रखा, अंदाज रखा, उन्होंने अपने विजन और सब कुछ सही से, आज उनके बदतरीन मुखालिफ, शदीद मुखालिफ भी उनके साथ है। मैं दूर दूर की बात नहीं करना चाहता, पीपल पार्टी वाले थे या और थे, सिर्फ यही PTI को देख लें सर। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो मौलाना के साथ रवैया रखा, उनके खिलाफ जो गुफ्तगू की, हमें कारकुनों को भी ये हिदायत थी मौलाना की तरफ से कि आपने इसका जवाब नहीं देना। सही। जो कहते रहे, ये सोशल मीडिया को तो छोड़ दो ना, जो कहते रहे आपने अपना काम करना है, किसी को उसकी ज़बान में जवाब नहीं देना। सही। मौलाना की सियासत जिस तरह चलती रही, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, पाकिस्तानी इश्यूज़ पे, बैनुल अक़वामी इश्यूज़ पे, आइन के इश्यूज़ पे जितना चलती, मौलाना ने जो अपनी वो
طریقہ کار اپنایا آئین کے مطابق، وہ آج مخالف بھی اس کے قائل ہیں، اور آج رہنمائی وہ بدترین مخالف جو ہیں وہ بھی مولانا سے لیتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی قیادت پہ فخر بھی ہے سر، ان کی سیاست پہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان میں سیاستدان ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو باقی ہم اب بھی کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں یہ مولانا سے ہاتھ ہو گیا، یہ مولانا کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ہوتے رہے ہیں، ہوتے بھی رہیں گے، ہمیں پھر بھی لوگوں سے خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن آئین پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں جو کچھ ہوگا ہماری جماعت بھی وہی کچھ کرے گی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی وہی کچھ کرے گی۔ سر یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری کی امید ہے مستقبل میں؟ سر اگر لوگ بہتری کے انداز میں سوچیں تو بہتری ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب دیکھیں نا، ساری پارٹیاں ایک بات پہ متفق ہو گئیں، آئین پر جو وقت آیا تھا نا 26ویں ترمیم کی شکل میں، یہ مولانا یہ تگڑے نہ ہو جاتے، مولانا اپنا یہ مسودہ نہ دیتے تو آئین پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگنا تھا۔ تو اللہ کی مہربانی سے حکمران پارٹی بھی، پی ٹی اے بھی، مولانا صاحب بھی سارے ایک پیج پہ آ گئے، تو بہت بڑے ایک بلنڈر سے آئین میں جو ہونے والا تھا اس سے ہم بچ گئے ہیں۔ بہتری بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی دیانتداری کی ضرورت ہے، ہماری قیادت، سیاسی قیادت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی سی نیت، میں نہیں کہتا کہ سب کی نیت ان میں یا بدنیتی ہے ان میں، یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو، پھر بھی اگر یہ اس میں کام کرنے کی نیت کر لیں، دیانتداری اس میں اپنا لیں تو پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کے جو جغرافیائی حالات ہیں، اکنامیکل حالات ہیں، بے شک مخدوش ہیں، لیکن ہم سب کچھ پیدا بھی کر سکتے ہیں، ہماری ہر فیلڈ میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی یہ نہیں، بہتر انداز میں ہم ملک کو چلا سکتے، ہو سکتی ہے بہتری، کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح۔ اچھا سر، یہ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی، یہ مطلب ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کنارہ اور دوسرا کنارہ جو ہے ایسے مطلب سمندر کا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ مولانا صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے تو اس نے سب کو حیران کر دیا کہ وہ لوگ بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب کے پاس ایک جا رہا تھا دوسرا آ رہا تھا۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہے نا پچھلے مہینے، زرداری صاحب آ رہے تھے، پھر اس کے بعد بلاول صاحب آ رہے تھے، پھر شہباز شریف آ رہا تھا، نواز شریف آ رہا تھا۔ تو یہ جس طرح ایک سرائک میں کہتے ہیں گدڑ سنگھی ہے مولانا صاحب کے پاس، اور سب راضی، یہ نہیں کہ کوئی مطلب، اصل میں مولانا صاحب جو ہیں وہ سیاسی آدمی ہے، سیاسی انداز میں سوچتے ہیں، سیاسی انداز میں سوچتے ہیں، اور وہ ضد پہ قائم نہیں رہتے، فلیکسیبل سیاست کرتے ہیں۔ صحیح۔ گزارش یہ ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ ہم مرکزی شورا کی میٹنگ میں جاتے ہیں، مرکزی عمومی جنرل کونسل جو ہے اس کی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں مولانا صاحب نے جب یہ پہلی دفعہ آئے، پی ٹی آئی والے رابطہ کیا انہوں نے، تو مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ باقی پارٹیوں سے یا کیسے جیسے کہتے ہیں نا جی، ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یا کہا جاتا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار حائل ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ پی ٹی آئی اور جس نہج پہ ہم چلے گئے تھے، ہم اور پی ٹی آئی والے، تو اس میں تو ہمالیہ حائل ہے، بالکل وہ ہمالیہ، اس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے۔ ورکنگ ریلیشن شپ ابھی قبل از وقت ہے، انتہائی قبل از وقت ہے کہ اکٹھے مل کر رل کر ہم کوئی تحریک چلائیں، یا ایک ہی پھر مولانا نے فرمایا کہ ہماری ایشو پہ، ایشو ٹو ایشو، پارلیمنٹ میں، ملک میں جو ہوگی، ہم وہ جہاں یکسانیت پیدا ہو جائے گی، ہم اکٹھے کام کریں گے، سارا کچھ کریں گے، ہم سے ہمارا آپ سے مشورہ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ باقی وہ بہت دور کی بات ہے جو اکٹھے مل کر کوئی تحریک چلانا، جو ظاہر ہے حالات جلدی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، دیر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ باقی میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو مولانا صاحب کی سیاست میں فلیکسیبلٹی اور منتقم مزاج نہ ہونا، یہ ان کو قریب لایا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا، مولانا نہ ان کا جواب دیا اور آئے اور خندہ پیشانی سے گلے لگایا ان کو، ان کی خاطر مدارت بھی اپنی مقدور کے مطابق کی، اور ان کو سیاسی
اور وہ مانے جب جو بھی آتا ہے جو مولانا کی سیاست کو مان کے جاتا ہے. جو مولانا نے جو بات کی ہے یہ حقیقت یہی ہے. آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سب سے زیادہ کون بول رہا ہے؟ مولانا بول رہا ہے نا. وہ کیوں باقیوں کو تو پکڑ لیتے ہیں سارا کوئی، کیوں نہیں کرتے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ مولانا جو بات کہہ رہا ہے یہ ہے صحیح. ہاں، اور مولانا بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب جتنا لا ابائڈنگ اور ملکی قانون کی پابندی مولانا کرتے ہیں، آئین کی پابندی مولانا کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا. آئین کے مطابق بات کرتے ہیں، آئین سے باہر نہیں کرتے. اگر کوئی باہر جا رہا ہو تو پھر اس کو روکتے بھی ہیں، اور برملا ڈنکے کی چوٹ پر روکتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، طاقتور سے طاقتور آدمی ہو، اس کے پاس اختیارات ہوں، اس کے پاس لاٹھی ہو، بندوق ہو، جو کچھ ہو، مولانا کو سچ بات کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری بات ہوتی ہے جی غوری صاحب، یہ کردار کی قوت. مولانا صاحب کی کوئی کرپشن نہیں پکڑی گئی، کسی دامن صاف ہے ان کا. کئی واقعات ہیں، کوئی مثالیں، کتابیں اس میں بھری پڑی ہیں. تو جب یہ بندہ کردار کا بھی اجلا ہو، اس پر کوئی کرپشن کا داغ اور میل بھی نہ ہو، لا کی اور اس کی ملکی قوانین کی بھی مکمل پابندی کرتا ہو، وہ کیسے چاہے گا کہ کوئی اور آئین سے ماورا ہو کر کام کرے؟ وہ باتیں سچ ہوتی ہیں، اس لیے جو دوست آتے ہیں وہ بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف سچ مانتے ہوئے کوئی کاروائی نہیں کرتی. صحیح ہے. سر پاکستانی عوام کے لیے کوئی اچھا سا پیغام سر؟ پاکستانی عوام قیادت کو پہچانے. جو صحیح معنی سیاست کر رہا ہے اس کو نعرے بازی میں، ہم بڑے برصغیر کے لوگ بڑے جذباتی ہیں. ہم نے پاکستان بناتے وقت بھی بہت سے نعروں پہ اعتماد کر لیا تھا جو پورے نہیں ہوئے. 71 میں بھی ہم نے بہت سے نعروں پر اعتماد کر لیا تھا جو پورے نہیں ہوئے. اب بھی یہ نعروں پہ اعتماد ہے. جو عملی سیاست کر رہے ہیں، جو پاکستان کا ویژن آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، لوگ ان کی پشت پناہی کریں، لیڈر کو پہچانیں، قیادت کو پہچانیں، کردار پہچانیں، پھر ملک ترقی کر سکتا ہے. سر آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بڑی مہربانی سر. بہت بہت میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ. بڑی مہربانی. تھینکس. شکریہ سر. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.